अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबके? इंशाल्लाह उम्मीद खैरियत से होंगी, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज हम लोग अपना पहला लेसन शुरू करेंगे इंशाल्लाह, सबक नंबर 1, और वो होगा सूरह नास का। ठीक है, रंगीन तजवीद वाला कुरान पाक है ये। आइए देखते हैं। देखिए, ये है रंगीन तजवीद वाला कुरान पाक, जो कि मैंने आपको फ़र्स्ट जो हमने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने आपको बता दिया था। फिर भी दोबारा मैं इसको यहाँ से आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग सब इसको समझ लें और इसमें जो आसानियाँ हैं उसको जान लें। ठीक है, अब देखिए, ये कलर हमें बताएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ग्रीन कलर में इदगाम होगा, और ये जो हमारा है शॉकिंग पिंक कलर, इक्फ़ा मीम साकिना, गुन्ना इसमें होगा हमारा ऑरेंज कलर में, और इक्फ़ा होगा फ़्रोज़ी कलर में, और इदगाम में मीम साकिन होगा ये जो हमारा गोल्डन ब्राउन कलर है, और क़ल्ब ये होगा पर्पल, इक़लाब या क़ल्ब दोनों ही कहते हैं इसको। कलकला जो होगा वो होगा हमारा रेड कलर में। लेकिन यहाँ पर अभी जो हम सूरा पढ़ेंगे, यहाँ पर हमें इस सूरा में एक तो मिलेगा गुन्ना और एक मिलेगा इक्फ़ा। ठीक है, गुन्ना और इक्फ़ा, इसके अलावा और भी कायदे इसमें हैं जो हम आपको साथ में बताते जाएंगे। लेकिन जो इसमें मेंशन किए गए हैं ख़ास तौर पर जिसको कलर दिया गया है वो है गुन्ना और इक्फ़ा। तो आइए देखते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरत अन्नास, मक्की सूरा ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये थी हमारी आज की सूरा। तो आइए देखते हैं कि अब इसको हमें अल्फाजों को एक एक लफ्ज़ को हम गौर व फ़िक्र करेंगे, तदब्बर करेंगे। यानी कि तो देखिए, उल क़ाफ लाम पेश उल, क़ाफ को यहाँ पे पुर करके पढ़ना है और इस काफ को लाम के साथ मिलाना है। लाम के ऊपर है सुकून की अलामत। ये सुकून और साकिना और जज़म जो भी आप इसको बोलते हैं बोलिएगा। ये जो जज़म है या साकिना है या सुकून की अलामत है, इसकी अपनी कोई भी पहचान नहीं होती। ये अपने पहले वाले हरूफ से माक़बल यानी कि उसके पहले वाले हरूफ से मिलकर ही अदा होता है। ठीक है ना, इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। क़ाफ लाम पेश उल, अब क़ाफ ने लाम के साथ मिलकर ही इसको कुल बना दिया। ठीक है, आऊज़ु आ, ये जो हमारा इंग्लिश का ए होता है, अब इस हमज़ा की आवाज़ हो गई है आ की, आ। तो हम इसको आ ऊ आइन वाव पेश ऊ जो है हमारा, ये हमारा है हरूफ हल्की, हलक से अदा होता है ना आइन। तो ऊ, और आइन वाव पेश ऊ जो है ये हमारा है मद्दे असली, ये है वाव मद्दा, इसको कहते हैं मद्दे असली और वाव मद्दा। अब देखें, वाव से पहले हर्फ के ऊपर पेश होगा तो वाव मद्दा बनेगा। अब यहाँ पे आइन वाव, आइन हो, बा हो, ता हो, इसकी बात नहीं हो रही। बात किसकी हो रही है? वाव साकिना से पहले अगर किसी हरूफ पर पेश होगा तो वो बन जाएगा वाव मद्दा, मद्दे असली। ठीक है, आऊज़ु, जाल को यहाँ पे हल्का लेना है, ज़्यादा जू करके आवाज़ नहीं निकालनी। जू जू, आऊज़ु बी रब्बी, बा के नीचे ज़ेर है तो ई साउंड, इंग्लिश में जैसे ई लिखते हैं ना, ई साउंड अदा होगा। बा ज़ेर की जो भी हरकत होती है वो ई साउंड ही अदा होती है। तो हम पढ़ेंगे बी रब्बी, रब्बी, बी रब्बी। ठीक है, रब, अब अगर रॉ को पुर करके पढ़ना है और बा के साथ पिलाना है। अब बा के ऊपर आपको नज़र आ रही है मुशद्दद की अलामत। ये जो अलामत है मुशद्दद की, इसका मतलब है कि बा जो है ना यहाँ पर दो बार है, एक बार साकिन, एक बार हरकत वाला, एक बार यानी कि जज़म की अलामत वाला, सुकून की अलामत वाला, और एक बार
حرکت والا یعنی کہ اس کے نیچے زیر بھی ہے، ٹھیک ہے، زیر تو آپ کو نظر بھی آ رہی ہے. اور مشدد کا سائن جو ہوتا ہے نا، یہ سائن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ با یہاں پر 2 بار ہے، یا مشدد سائن جس کے اوپر بھی ہوتا ہے وہی حرف وہاں پر 2 بار ہوتا ہے، لیکن اس کو چھوٹا کر کے لکھنے کے لیے مشدد ڈالی جاتی ہے. اور پھر اس را کو با کے ساتھ ملائیں گے، رب بی، رب بی اصل میں ورڈ یہ ہے. اور ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں رب بی دبا کر، ٹھیک ہے، رب الناس. اب اس با کو نون کے ساتھ ملا دیں گے کیونکہ نون بھی مشدد ورڈ ہے، اور ایک اس میں نون ساکن آ رہا ہے، اور اس میں دوسرا جو نون ہے نا وہ ہمارا آ رہا ہے یہ کیا نام ہے، زبر کی علامت والا، ٹھیک ہے نا. تو پھر دیکھیے برب الناس، اور نون میں ایک صفت ہوتی ہے جو کہ ہوتی ہے غنہ کی، ٹھیک ہے نا. اس کی وہ ایک ٹپیکل ہوتی ہے اپنی آواز، کہ ہم اگر اس کے میں غنہ نہیں کریں گے تو پھر اس کی آواز ہم لوگ صحیح طریقے سے نکال نہیں سکیں گے. تو نون کی صفت ہے خاص کہ اس میں اور میم میں ضرور غنہ ہوتا ہے، نون اور میم یہ دونوں ہی غنہ والے حروف ہیں، ٹھیک ہے. قل اعوذ برب الناس، نون الف زبر نا، یہ بھی ہمارا الف مدہ ہے، یہ بھی مد اصلی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو یہ بن گیا ہے ہمارا الف مدہ. ویسے نون ہوتا جو بھی ہوتا، یہ تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ نون کے اوپر زبر ہی ہے، لیکن اگر الف سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہوگی تو وہ ہمارا بن جائے گا الف مدہ، ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی دیکھیں الف سے پہلے نون کے اوپر زبر، اور یہ زبر اور اس الف کا تعلق ہے، اس نون کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. ناس، نون زبر نا، الف مدہ ہے، تو مد کو ہم کھینچتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا مد کا مطلب ہے کھینچنا. تو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان کو اسٹریچ کیا جاتا ہے 2 حرکت، 3 حرکت، 4 حرکت، اس طرح. وہ پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ یہاں پر کتنی حرکت تک ہم اس کو کھینچ سکتے ہیں. جیسے کہ غنہ ہوتا ہے نا، اس غنے کو ہم 2 حرکت بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، 6 بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ویسے اگر عین واو پیش او کو ہم خالی 2 کاؤنٹ کریں گے، زیادہ اسٹریچ نہیں دیں گے کیونکہ اس کے اوپر عین واو پیش او ہی ہے خالی، تو اس کو 2 حرکت کریں گے. لیکن یہاں پر غنہ آ رہا ہے تو غنے کو ہم 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے، 3 سوری کہہ رہی ہوں، 2 4 6 حرکات ہم اس کو لمبا کر سکتے ہیں. قل اعوذ برب الناس ایسے کر کے. اور جب ہم اس کو ناس کر کے مد بناتے ہیں اور اس کے بعد سین کو ساکن کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ایک اور بھی ہمارا قاعدہ بن جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے مد عارض للسکون. عارضی طور پر مد کرتے ہیں ہم لوگ، کیوں؟ سکون کی وجہ سے سین کو ساکن کر دیا اور ہم نے یہاں پہ اس کو اسٹریچ کیا اور پھر کر کے وہ کر دیا، کیا وقف کیا. قل اعوذ برب الناس ایسے کر کے سین کو ساکن کیا اور ہم نے مد کو زیادہ اسٹریچ کیا، 4 سے 6 حرکت تک لے گئے اور پھر ہم نے اس کو یہاں پہ ختم کر دیا، ٹھیک ہے. تو ایک ہی آیت میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ ایک آیت سمجھانے میں ہی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، آگے پھر وہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، یہ ٹائم بلکہ ضائع نہیں، آپ کو آگے جا کے یہی ٹائم جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ فائدے کا باعث بنے گا. تو دیکھیے برب الناس، ابا کو نون کے ساتھ ملا دیا اور نون الف مدہ بھی بن گیا اور سین کو ہم نے ساکن کر دیا، تو یہاں پہ مد بن گئی مد عارض للسکون. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی قاعدہ یہاں پہ چل پڑا ہے، وہ اس کا نام ہے اجتماع ساکنین علی حدہ. یہ نام تھوڑے سے آپ کو مشکل لگیں گے لیکن یہاں پہ آپ اس کو نکالیے گا، باہر لائن دیجیے گا اور یہ دونوں قاعدے یہاں پہ لکھ دیجیے گا. آہستہ آہستہ آپ لکھیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. یہاں پہ بنتا ہے مد عارض للسکون اور اجتماع ساکنین علی حدہ، کیونکہ 2 ساکن جب ایک جگہ ایک ہی حرف میں مل جائیں اور پھر ان کو کہتے ہیں اجتماع ساکنین علی حدہ، کیونکہ ایک ہی حد کے اندر، ایک ہی لفظ کے اندر 2 ساکن آ رہے ہیں، ایک الف ساکن ہے، ایک سین کو ہم نے سکون دے دیا. تو اس طرح ہی مد عارض للسکون بنتا ہے اور اسی طرح ہی اجتماع ساکنین علی غیر حدہ و علی حدہ بنتا ہے، غیر حد نہیں، حد ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے. حد کے اندر 2 ساکن مل گئے، اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں برب الناس، اب ہم نے با کو اس نون کے ساتھ ملا دیا. یہ ہم نے کیوں ملایا؟ الف لام بھی تو یہاں پہ تھا نا، الف لام کو ہم نے حذف کر دیا، ان دونوں کو ہم نے نہیں پڑھا، چھپا لیا، کھا لیا. یعنی کہ حذف کا مطلب ہوتا ہے کھا لینا. ان کو ہم نے کھا لیا. کیوں کھا لیا؟ اس لیے کھا لیا کہ نون جو ہے نا، یہ والا نون جو حرف نا، یہ ہے ہمارا شمسی حروف. جب بھی شمسی حروف آتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، پھر یہ جو الف لام ہے نا یہ گر جاتا ہے. الف جو ہے وہ تو حمزہ وصلی ہے لیکن لام کیوں گرا؟ شمسی حروف کی وجہ سے، ٹھیک ہے. ملک الناس، ملک الناس، مالکی ایک حرکت، مالک الناس.
کہ ناس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے. الہ الناس، الہ الف کے نیچے زیر، ای ساؤنڈ، لام کے اوپر کھڑی حرکات، الف مدہ کے قائم مقام. دیکھیں الف مدہ کے قائم مقام کیسے ہوتا ہے، جیسے کہ نون زیر نا ہے نا، یہاں پر بھی ہے، اس کی اور اس کی مقدار اسٹریچ کرنے کی برابر ہوگی. ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹ. الہ، الہ یعنی کہ ہم نے لام کو 2 بار لکھا، لا لا، ای لا، ای لا. اگر میں یہاں پہ لام ایک بار لکھوں، الہ، ای ل ل ل، ایک بار آئے گا. اگر میں یہاں پہ 2 بار لام لکھوں گی تو اس کا مطلب 2 کاؤنٹ ہو گیا. الہ، ای لا لا کر کے تھوڑا سا اس کو اسٹریچ کرنا ہے، کیونکہ یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے. للناس پہ بھی وہی بات ہوگی. من شر الوسواس، من نون ساکنہ کے بعد حروف شین، اس لیے یہاں پہ ہمارا ہو رہا ہے اکفا. اب دیکھیں اکفا 15 حروف پہ ہوتا ہے، اور 15 حروف کون کون سے ہیں آہستہ آہستہ آپ کو ہم انشاءاللہ بتاتے جائیں گے جیسے ہم لوگ قاعدہ پڑھیں گے. اب یہاں پہ فی الحال آپ یہ جان لیجئے کہ من شر، اب من شرل نہیں پڑھنا، اس نون کی آواز کو چھپانا ہے. ناک اور منہ سے ملتی جلتی آواز اکفا کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کرنا ہے اخفا، ایسے کر کے نون کی آواز کو بالکل واضح نہیں کرنا، تھوڑا سا چھپانا ہے، ناک اور منہ سے ملتی جلتی آواز نکالنی ہے. شرل وسواس، شرل، شرل شین کو را کے ساتھ، را کو پھر لام کے ساتھ. یہاں پہ ہم نے اس الف جو بیچ میں الف لکھا ہوا یہ ہے حمزہ وصلی. یہ جب ہم روانی میں پڑھتے ہیں تو یہ گر جاتا ہے، اور اگر یہ شروع میں ہوتا ہے تو پھر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ روانی میں آ رہا ہے شرل، تو اس الف کو ہم نے نہیں پڑھا، ڈائریکٹ را کے ساتھ اسلام کو، اور اس را کو اسلام کے ساتھ ملا دیا. شرل وسواس، واو کو سین کے ساتھ، واو الف مدہ دوبارہ بن گیا. واو الف وا، دیکھیں الف خالی اور واو کے اوپر زبر. وسواسل خناس، اب دوبارہ سل خناس، سین کو لام کے ساتھ، حمزہ یہ الف، یہ جو ہمارا حمزہ ہے حمزہ وصلی، اس کو ہم نے گرا دیا. وسواسل خناس، یہاں پہ ساری باتیں وہی ہیں جو میں نے اوپر بتائیں. الذی، الذی الف لام ال. اب دیکھیں جہاں پر بھی الف لام داخل ہوگا تو الف کے اوپر زبر لگ جائے گی اور اس کو ہم الذی پڑھیں گے. ویسے یہ حمزہ وصلی ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اگر ہم لوگ روانی میں پڑھیں گے، جیسے کہ میں پڑھوں من شر الوسواس الخناس، اگر میں یہاں پہ وقف نہ کروں تو پھر میں کیا پڑھوں گی، وسواس الخناس، سین کو لام کے ساتھ ملا دوں گی، اس حمزہ وصلی کو گرا دوں گی. لیکن اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ میں نے وقف کیا، تو اب مجھے اس الف کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت تو دینی ہوگی. اب حرکت کون سی دینی ہوگی، یہاں پہ مجھے لگانی ہوگی زبر. اس لیے اگر میں زبر نہیں لگاؤں گی تو پھر یہ ہو جائے گا غلط، کیونکہ جہاں پر بھی الف لام داخل ہوتا ہے وہاں پہ زبر لگتی ہے. ٹھیک ہے، الذی، ذال یا زی، یہاں پہ یا مدہ ہے. پہلے آپ نے دیکھا واو مدہ، پھر آپ نے دیکھا الف مدہ، پھر آپ دیکھ رہے ہو یا مدہ. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ تینوں مدے اصلی ہوتے ہیں، اور یہ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کہلاتے ہیں. الف سے پہلے زبر ہوگی، الف ہوگا خالی، واو سے پہلے پیش ہوگا اور واو ساکن ہوگا، یا ساکن ہوگی، اس سے پہلے بھی کیا ہوگی، زیر ہوگی. ٹھیک ہے، تو یا ساکن ہے یہاں پر اور اس سے پہلے زیر ہے. ٹھیک ہے، یوسوسو، یوسوسو فی صدور الناس، فا یا زیر، فی یا مدہ ہے کیونکہ یا سے پہلے فا کے نیچے زیر، یا سے پہلے ذال کے نیچے زیر، اور ذال کے مخرج کو بھی یہاں پہ غور و فکر سے پڑھیے گا، الذی. ٹھیک ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، فی صدور، صوت کو پر کر کے پڑھنا ہے، سیٹی موٹی والی آئے گی، باریک والی سین والی سیٹی نہیں ہونی چاہیے. صدور، دال واپش دو، واو مدہ دوبارہ یہاں پہ بن گیا. صدور الناس، را کو نون کے ساتھ، الف لام گر جائے گا، رناس، اور من الجنتی والناس، منل. اب دیکھیں یہاں پہ تھا من الجنتی، من، اب اس کے اوپر زبر کیوں لگا دی گئی ہے، یہ ہے ہمارا قاعدہ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کا. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ قاعدے ہوتے ہیں، یہ خالی ہم فی الحال آپ کو نام بتا رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ قاعدے آپ کو پڑھائے جائیں گے، اس کے بعد آپ کو اس کی سمجھ بھی آ جائے گی. ویسے اصل ورڈ یہاں پہ تھا من الجنتی. ٹھیک ہے، لیکن منل نون کے اوپر زبر لگا دی گئی ہے، اور یہ اصل میں وہی حرف جار ہے، من ہی ہے، من الجنتی. اب یہاں پہ ہمارا کیا ہے کہ یہاں پہ خالی ہم نے حمزہ وصلی کو گرایا اور لام کو پڑھا، کیونکہ نون کے اوپر زبر لگا کے اس کو پڑھنا تھا. جنتی نون مشدد غنہ ہوگا، اور والناس واو کو نون کے ساتھ ملا کر والناس، وہی یہاں پہ بھی ہمارا نون زبر الف مدہ بھی ہے، اور یہاں پہ اجتماع ساکنین بھی ہوگا، اور اجتماع ساکنین علی حدہ، اور
مد عارض للسکون. یہ نام آپ کو آہستہ آہستہ یاد کرنے ہوں گے انشاءاللہ، تو آپ ضرور یاد کیجیے گا. دوسری ریکارڈنگ میں دوسری انشاءاللہ سینڈ کر رہی ہوں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ لوگوں کو اور زیادہ اچھے سے یہ ہم لوگ سمجھ پائیں. گرامیٹیکلی انالائز بھی کریں گے، اور اس کو ہم جو ہمارے تجوید کے قاعدے ہیں وہ بھی دیکھیں گے، اور اس کی میننگ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.